बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो इस वक्त मुल्क की सियासत में भूचाल आया हुआ है, इमरान खान को गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश की जानी है और बिलखुसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पर रियासती जबर और रियासती तशद्दुद की नई मिसालें कायम की गईं, उसके बाद अब बौखलाहट मज़ीद बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग डर नहीं रहे, लोग दुबक के घरों में नहीं बैठ रहे। अब इस सब के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार करना और गिरफ्तारी भी इमरान खान की इस तरह की डालनी है कि एक जानिब इमरान खान के लिए अडयाला जेल के अंदर एक खसूसी सेल कायम है, वहीं दूसरी जानिब कोट लखपत जेल में भी इमरान खान के लिए एक सेल तैयार किया गया है और अल्टीमेटली जो इमरान खान को उठाकर ले जाना है वो बलूचिस्तान के अंदर किसी जेल में डाल देना है। इसलिए बलूचिस्तान के थाना बिजली घर में इमरान खान पर मुकदमा भी कायम हुआ। अब उनकी टीम जो है क्वेटा पुलिस की, जिसने इमरान खान को गिरफ्तार करना था, वो भी आई, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम इमरान खान पर धर दिया है और ये इल्ज़ाम इमरान खान पर नवाज शरीफ की जान लेने के हवाले से है। इसकी भी कुछ तफसीलात हैं। जबकि जनरल फैज़ हमीद, आपको पता है कि इस वक्त खबरों की जीनत भी हैं, मरियम नवाज की तोपों का रुख भी जनरल फैज़ हमीद की तरफ है और ज़ाहिरी बात है जनरल फैज़ हमीद की खबरें आ भी रही थीं, उनके हाउस अरेस्ट होने की खबरें आ रही थीं, बाद में इन तमाम तर बातों की तरदीद भी आई और ख़ुद उनकी तस्वीर भी आ गई कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो वलीमे अटेंड कर रहे हैं, लोगों के शादी फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं अपने इलाके में। अब इसमें जनरल फैज़ हमीद को निशाने इबरत बनाने का जो मरियम एंड कंपनी का एक मंसूबा था, उस मंसूबे को भी एक ब्रेक लगी है और उसमें भी एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। तो ये तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन करम, सबसे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से आप देख लें कि जब से इन्होंने ज़िले शाह, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन था, उसे शहीद किया, उसके बाद इन्होंने एक जानिब तो ये स्टेटमेंट दी और ये वाजे कर दिया कि अब हमारे सरों पर जो है वो खून सवार हो चुका है। इन्होंने कहा कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और ये हादसा एक तरह से दरपेश आया, हालांकि वो बड़ा ही मासूम शख्स था। इमरान खान के हवाले से मैं बता दूं कि इससे पहले भी पीटीआई के कारकुनान जो है वो शहीद होते रहे हैं, लेकिन उनकी शहादत के बाद इमरान खान ने भी अब यूं लग रहा है कि वो भी बेकाबू हो चुके हैं। फिर नई इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने 3 दिन पहले ये कह दिया कि नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हूं, लेकिन जो परसों एपिसोड हुआ उसके बाद इमरान खान ने सारे दरवाजे ना सिर्फ बंद किए बल्कि उन दरवाज़ों को कुंडी भी लगा दी और इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे लग रहा था कि जनरल बाजवा के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन हालात सेम भी रहते तो अलग बात थी, हालात तो उससे भी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। इमरान खान ये भी कहते हैं कि मेरे नज़दीक इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ टॉप पर बैठा शख्स होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर की कोर्ट में डाल रहे हैं और इससे उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है उसको अप होल्ड करेंगे और यही वजह है कि इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ आप देखें कि इन्होंने एक शख्स को मारा, उसको निशाने इबरत बनाया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने है कि किस तरह से उसके जिस्म पर 27 जख्म थे, उसके नाजुक अज़ा के ऊपर ज़रबें लगाई गई थी। फिर जो दफ़ा 144 जो है वो लाहौर के अंदर जो है वो इन्होंने लगाई और लोगों को मारा, लेकिन हुआ क्या, नतीजा ये निकला कि लोग फिर भी नहीं डरे। अब दफ़ा 144 लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा दिया, इमरान खान ने दोबारा फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत को आप देखें, मैं कहता हूं कि इस वक्त इमरान खान के साथ सबसे ज्यादा जो जाती बुग़्ज़, इनाद या नफरत कोई शख्स करता है तो उसमें मरियम नवाज पहले नंबर पर और सलीम साफ़ी जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर इन दोनों को इकट्ठे करके इनको जो है वो हुकूमत दे दी जाती तो शायद ये भी इतने बेहतरीन अंदाज में इमरान खान के खिलाफ ना खेल पाते जितने बेहतरीन अंदाज में मोहसिन नकवी, जो कि मुबैना निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं और उनकी जो टीम है वो कर रही है। उन्होंने साबित किया है कि वो वाकई इमरान खान से किस हद तक नफरत करते हैं और किस तरह से उन्होंने रियासती जबर का मुजाहरा किया, ख़ास तौर पर पीटीआई के वर्कर्स पर।
آپ نے دیکھا کہ پولیس کس طرح سے گلو بٹ بنی، پولیس نے جو ہے وہ گاڑیوں کے شیشے توڑے اور گاڑیوں کے اوپر جس طرح سے انہوں نے مظالم کیے، تو انہوں نے گلو بٹ کی یاد تازہ کر دی۔ ماڈل ٹاؤن ثانیہ کی جو ایک ایپیسوڈ 2 ہے، اس کو انہوں نے ریپیٹ کرنے کی کوشش کی۔ الگ بات یہ ہے کہ عمران خان نے لوگوں کو جو ہے وہ واپس جانے کا کہہ دیا، ریلی کو ختم کیا، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کی لاشیں نہیں گرانا چاہتے تھے، خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ اس کو بہانہ بنا کر الیکشن کی تاریخ جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں اور الیکشن کو رکوا سکتے ہیں۔ اب ایک جانب آپ نے مریم نواز کو دیکھا کہ وہ بار بار یہ اپنی دریدہ دینی کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ عمران خان چھپا بیٹھا ہے زمان پارک کے اندر، بیڈ روم کے اندر چھپا بیٹھا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ عدالتوں کا سامنا کرے، عمران خان کے وارنٹ گرفتاری نکالے گئے ہیں، یہ انصاف کی بات کرتا ہے تو انصاف کے تقاضوں کے تحت گرفتاری دے۔ وہیں دوسری جانب رانا ثناءاللہ، جس کے 20 دن سے گجرانوالہ جو ہائی کورٹ ہے وہاں پہ اس کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود رانا ثناءاللہ وہاں پر پیش نہیں ہوئے، اور نہ ہی نگران حکومت نے اس طریقے سے، جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کرنے کی زمان پارک میں گزشتہ 1-2 ہفتوں سے کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کی ایک کوشش بھی رانا ثناءاللہ کے حوالے سے کی گئی ہو۔ تو یہ سارا کا سارا جو چیز ہے، یہ ساری کی ساری چیز آپ کے سامنے ہے۔ پھر بلوچستان کے اندر انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کوئٹہ پولیس جو ہے وہ زمان پارک پہنچی، لیکن وہاں کی بلوچستان کی جو ہائی کورٹ ہے اس نے عمران خان کے جو وارنٹ گرفتاری تھے اس کو 2 ہفتوں کے لیے منسوخ کر دیا۔ تو یہ ایک طرح سے جو ان کا عمران خان کو گرفتاری کا ایک طرح سے منصوبہ تھا، اس منصوبے کو جو ہے وہ ایک طرح سے بریک لگی ہے۔ دوسری جانب آپ نے مریم نواز کو دیکھا، مریم نواز نے ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو بھی دیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو ہے وہ نواز شریف کو جو ہے وہ زہر دینے کی کوشش کی جب وہ عمران خان اقتدار میں تھے اور نواز شریف جب جیل میں تھے، اور دوران قید زہر دینے پر پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گرے تھے، اور عمران خان جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور جو قوم جو ہے وہ ثاقب نثار کو جو ہے وہ معاف نہیں کرے گی۔ انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو دوران قید زہر دیے جانے سے ان کے پلیٹلیٹس گرے ہیں، جب ان کی حالت بگڑی اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں آئے تو کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یعنی ایک طرف زہر دینے کا مقصد ہی تھا کہ نواز شریف کو مارا جائے، لیکن جب وہ مرنے لگا تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تو یہ عجیب و غریب بے وقوفانہ سٹیٹمنٹس دیتی ہیں، عقل سے کام لینا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب مارنے کا مقصد ہی یہ تھا، زہر دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ مریں گے، وہ مر جائے، لیکن وہ مرنے لگا تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو باہر بھیجنا انہی لوگوں کی مجبوری تھی، کبھی نہ کبھی یہ بات سامنے آئے گی کہ اس معاملے میں بھی عمران خان ملوث تھے۔ تو عمران خان کے اوپر ایک نیا الزام جو ہے وہ مریم نواز نے بغیر ثبوتوں کے، بغیر کسی وجہ کے ایسے ہی دھر دیا ہے۔ پھر ان کا جو ہے سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ بیان ان کا آ چکا ہے، امید ہے اب ادارہ ان پر نوٹس لے گا۔ جبکہ فیصل آباد میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کے دوران مریم نواز کا کہنا تھا کہ شہباز شریف IMF معاہدے سے بندھے ہاتھوں کے ساتھ عوامی ریلیف کے لیے سرگرم ہے، گھڑی چوڑ کی حکومت میں کبھی ایسا فیصلہ نہیں سنا، مفت آٹا کبھی نہیں ملا۔ یعنی کہ شرم بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یعنی اتنی بے شرم طریقے سے یہ گفتگو کرتی ہیں کہ مفت آٹے کی بات کرتے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ جس طرح کی مہنگائی پچھلے 10 ماہ کے دوران اس امپورٹڈ حکومت نے کی ہے، اس بھگوڑے جو کی جماعت نے کی ہے، اس کی مثال تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مریم نواز کا پھر یہ کہنا تھا کہ عدالت جب عمران خان کو بلائے تو بیمار اور جلسہ کرنے کے لیے یہ تیار ہو جاتا ہے، جب تک مقدمات چل رہے ہیں اس کی ٹانگ سے پلستر نہیں اترے گا۔ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ اور فساد ہے، جو نہ خود کام کرتا ہے نہ کسی دوسرے کو کام کرنے دیتا ہے۔ آپ کے 10 مہینوں کی پچھلی کاروائی ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے آپ نے کام کیا ہے۔ 30 سال سے آپ کا خاندان جو ہے وہ شاہی خاندان جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مسلط ہے، اور پاکستان کی تباہی جتنی نون لیگ نے پھیری ہے، جتنی پیپلز پارٹی نے پھیری ہے، اس کی مثال جو ہے وہ ہسٹری میں کسی دوسرے خاندان کی ملتی نہیں ہے۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ میں نے موت کے خوف پر قابو پا لیا ہے، پھر یہ کہتا ہے جان کو خطرہ ہے اس لیے گھر میں بیٹھا ہوں۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ PTI کارکن ذلے شاہ کی شہادت پر افسوس ہوا
اور درجات بلندی کی جو ہے وہ دعا کرتی ہوں۔ پھر مریم نواز کا کہنا تھا کہ قوم ثاقب نثار اور پاناما بینچ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، ملک ترقی کر رہا تھا مگر پاناما بینچ نے نواز شریف کو دفتر سے نکال کر ملک اور غریب سے دشمنی کی۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا تھا، پاناما بینچ کو مصیبت پڑ گئی جس دن نواز شریف کو دفتر سے نکالا گیا۔ عمران خان پاکستان کی ترقی بھی گئی، نواز شریف کو نکالنے اور عمران خان کو لانے والے ثاقب نثار قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ قوم تو آپ کو بھی معاف نہیں کر رہی۔ آپ لوگوں نے ملک کا جو حال کیا ہے، عوام آپ کے اوپر لعنتیں ڈالتے ہیں، عوام آپ کو گالیاں دیتے ہیں، کسی حلقے کے اندر آپ جائیں، اس وقت جو چھوٹی چھوٹی جلسیاں آپ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی خاردار تاریں لگا کر آپ ایک سائٹ پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے ہی کارکنوں سے ڈر ہے کہ کہیں وہی آپ کے اوپر حملہ نہ کر دیں، وہی آپ کے منہ کو سیاہ نہ کر دیں، جو ہے وہ روشنائی گرا کر، اور کچھ اس طرح کا نہ کر دیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ قوم جو ہے وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ کس طرح کی یہ باتیں کر کے قوم کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے ان کو کوئی ایک بیانیہ مل جائے جس بیانیے کی آڑ کے اندر یہ اپنی گفتگو کو یا اپنی جماعت کو جو ہے پھر سے زندہ کر دیں۔ دوسری جانب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مریم نواز نے جو ہے جنرل فیض حمید کے اوپر بہت سارے الزامات عائد کیے۔ اب جو قومی احتساب بیورو نیب ہے، اس نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس جو ہے وہ واپس بھیج دیا ہے۔ انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق نیب کو بھیجے گئے ریفرنس پر بیورو نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور شکایت واپس کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ چند ہفتے قبل نیب کے راولپنڈی آفس کو ایک فائل موصول ہوئی جس میں فیض حمید کے انکم ٹیکس کا ریکارڈ اور 2 صفحات پر مشتمل ایک شکایت نامہ موجود تھا۔ شکایت نامے پر چکوال سے تعلق رکھنے والے چند نامعلوم افراد کے دستخط تھے۔ یہ نامعلوم افراد جو ہیں، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، تو اسی لیے یہ جو نامعلوم کر کے اس طرح کی درخواستیں دی جاتی ہیں وہ اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ شکایت نامے میں درخواست کی گئی تھی کہ فیض حمید کے خلاف انکوائری کی جائے۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی نیب نے فائل کا جائزہ لینے اور حکام سے مشاورت کے بعد شکایت واپس کر دی کہ متعلقہ حکام کے توسط سے بیورو کو باضابطہ درخواست کی جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نئے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم احمد بٹ کی تعیناتی کے بعد توقع ہے کہ معاملہ نیب کو واپس بھیجا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہوتا، چاہے کوئی جرنیل ہے، چاہے کوئی جج ہے، چاہے کوئی عام سویلین پرسن ہے، ہر ایک کے اوپر انصاف کا ترازو جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے۔ لیکن جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔